उस्ताद शफीक साहब को, जिन्होंने इस मुक़द्दस तकरीब का इनेकाद किया और मौका की मुनासबत से उस हस्ती को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, जिनको हम खलीफा सोम मानते हैं, पैकरे हिल्म रज़ा, मरकज़ मेहर वफ़ा, पैकरे जूद सख़ा, अमीरुल मुमिनीन, जामिउल कुरान, हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह करीम उनके मज़ार मुबारका पर करोड़ अनगिनत बेहद व बेहिसाब लातदाद ता अबद रहमतों का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह करीम हम सब को उनके नक्श कदम की पैरवी अता फरमाए। जिस हस्ती का हम ज़िक्र खैर कर रहे हैं, ये इस्लाम लाने में इनका चौथा नंबर है और अपना तन, अपना मन, अपना धन जिस हस्ती ने बारगाह रिसालत मआब के लिए वक्फ कर दिया था, उस हस्ती का नाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बात भी बयान करना ज़रूरी समझूंगा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर ईमान लाए। इसका मतलब ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी की तमाम नेकियों का अजर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलेगा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो आपको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चचा चूँकि काफिर था तो वो कच्ची खाल के अंदर आपको लपेट कर धुनी देता और शदीद अज़ियत से आपको गुजारता और मजबूर करता कि आप इस्लाम को छोड़ दें। ये मक्की दौर था और मैंने अर्ज़ किया है, आपने तवज्जो की होगी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने में चौथा नंबर है। अब चौथे नंबर पर जो शख्स इस्लाम ला रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने कितनी अज़ियतों को बर्दाश्त किया होगा। मक्की दौर, मक्की ज़माना तो वैसे ही मुश्किलात से भरा हुआ था। हबशा की तरफ आपने 2 मरतबा हिजरत फरमाई है और ये एज़ाज़ जिसका मैं अभी ज़िक्र करने वाला हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक और आपके बाद जो सहाबा इकराम आए, किसी को भी ये एज़ाज़ नसीब नहीं हुआ कि किसी पैगंबर की 2 बेटियां यके बाद दीगरें जिसके अक़द में आई हों। वो हस्ती इस कायनात के अंदर सिर्फ जनाब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपके अक़द में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ आईं। आप 2 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। हिजरत मदीना के बाद ग़ज़वा बद्र से जब सहाबा इकराम वापस आ रहे थे और नारा तकबीर बुलंद हो रहा था और फतह की खुशियाँ लेकर सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे, तो आगे एक गम का समा भी था, दुख का एक लम्हा भी था और वो ये था कि हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रफ़ीक़ा हयात थी, उनका दुनिया से इंतकाल हो गया। अब ये बात आप बड़े इत्मीनान के साथ और तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी जिसके अक़द में हो, वो कितना खुशबख्त और कितना खुश नसीब है। आला हज़रत ने भी इसीलिए इरशाद फरमाया, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा
نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں اس کی خوشبختی کا عالم کیا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دکھی رہنے لگے۔ اکثر آپ افسردہ رہتے، غم زدہ رہتے، بے قرار رہتے، مضطرب رہتے۔ یاروں کا دکھ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہائی میں پوچھا، اے عثمان تو اتنا غم زدہ کیوں رہتا ہے؟ عرض کیا دو غم ہیں، ایک غم تو یہ ہے کہ میں اپنی رفیقہ حیات کی علالت کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، ایک دکھ یہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غزوہ بدر میں میں شریک نہیں ہو سکا، ایک میرے لیے دکھ یہ ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا کہ آپ غزوہ بدر میں نہ جائیں، کیونکہ میری بیٹی، میری شہزادی رقیہ بیمار ہیں، تو آپ ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی خبر گیری کے لیے آپ موجود رہیں ان کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود اندر دکھ تھا کہ میں غزوہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر نے پوچھا دوسرا دکھ کیا ہے؟ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوسرا دکھ یہ ہے کہ میری رفیقہ حیات میرے پاس نہیں رہی۔ اور آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے دکھ تھا، نہیں، صرف بیوی ہونے کے ناطے دکھ نہیں تھا۔ اگلے جملے سنیے گا، کلیجہ چیر دینے والے جملے ہیں۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتی برستی آنکھوں کے ساتھ کہا، اے عمر دکھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ساری قرابت داریاں ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن سوائے میری قرابت کے، سارے خاندان آپس میں کٹ جائیں گے سوائے میرے خاندان کے۔ تو میں روتا اس لیے ہوں، اے عمر تو کیا پوچھ رہا ہے دل کی بات، روتا اس لیے ہوں کہ ایک رشتہ تھا میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کا، میں ان کے خاندان کا ایک فرد تھا، اب نہیں رہا، وہ رشتہ کٹ گیا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غم خار تھے، دکھوں کو جاننے والے تھے اور دکھوں کا مداوع کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو بلا لیا اور بلا کر فرمایا عثمان کیوں دکھی رہتا ہے؟ عرض کیا حضور کی خدمت میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ عطا فرمایا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اللہ جتنا اجر میدان بدر کے ایک مجاہد کو عطا فرمائے گا اللہ اتنا ہی اجر تجھے بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ تو میرے حکم پر وہاں نہیں گیا۔ ایک بات یہ دکھ حضور نے اس طرح دور کر دیا۔ اب دوسرے دکھ کی باری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کیوں روتا ہے؟ میری بیٹی ایک ابھی اور ہے، میں اپنی دوسری بیٹی تیرے عقد میں دیتا ہوں اور وہ رشتہ دوبارہ سے قائم کر لیتا ہوں۔ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب وہ بھی انتقال کر گئی تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوں تو میں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دیتا رہوں۔ یہاں ایک بات بڑی سبق آموز بھی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک بیٹی کا انتقال ہو جائے کسی کے عقد میں ہوتے ہوئے تو پھر اس کے عقد میں دوسری بیٹی نہ دو، کیونکہ وہ شخص ہمارے معاشرے کے خیال کے مطابق منحوس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا۔ نحوست نام کی کوئی چیز اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ نحوست کا تعلق نہ کسی دن کے ساتھ ہے،
نحوست کا تعلق نہ کسی زمانے کے ساتھ ہے، نحوست کا تعلق نہ کسی جگہ کے ساتھ ہے، نحوست کا تعلق نہ کسی مقام کے ساتھ ہے، ہاں نحوست کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے، نافرمانی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے ساتھ ہے نحوست کا تعلق۔ جس گھر میں گناہ ہوتے ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں نحوست چھائی ہوئی ہے، لیکن جہاں ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کن ہستیوں میں ہوتا ہے، یہ بات توجہ کے لائق ہے۔ 4 ہستیاں اس کائنات کے اندر ایسی ہوئیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے بولیے ایک رکعت، ایک رات نہیں کہہ رہا، ایک رکعت کے اندر جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ ان 4 ہستیوں میں سے 2 ہستیوں کا تعلق صحابہ اکرام کے ساتھ ہے، 2 ہستیوں کا تعلق تابعین کے ساتھ ہے۔ وہ 2 ہستیاں جو صحابہ اکرام ہیں، ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری ہستی حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 2 صحابہ اکرام ہو گئے۔ تابعین میں سے 2 نام، ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ 4 ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اور میں جب مطالعہ کر رہا تھا ایک عجیب بات ذہن مطالعہ کے دوران سامنے آئی کہ حضرت ثابت بن قیس بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جب ان کا دنیا سے انتقال کا وقت قریب آیا تو بیٹی پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ عرض کیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی جدائی کا غم ہے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آپ پر نزع کا وقت ہے۔ ثابت بن قیس نے پھر ارشاد فرمایا بیٹی کیوں روتی ہو؟ یہ گھر وہ گھر ہے جس کے اندر میں نے 4000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اس گھر کے اندر برکتیں موجود رہیں گی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنا رہے گا، کیونکہ میں نے یہاں پر 4000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر نرمی بہت تھی، دوسرا آپ کی طبیعت کے اندر حیا بہت تھا، تیسرا آپ کی طبیعت کے اندر سخاوت بہت تھی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خوبیاں مختلف صحابہ اکرام کے اندر موجود تھیں، لیکن سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے جو مشابہ تھے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، اور میری اس امت کے اندر سب سے بڑھ کر جو حیا کرنے والا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو حیا ہے نا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا مر جائے تو پھر جو چاہے مرضی ہے کر۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے نا کہ مومن وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو، جس کی تنہائی پاک ہو۔ تو اس ارشاد مبارکہ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو خلوت کے اندر کون گناہ نہیں کرے گا؟ بولیے جس کے اندر کیا ہوگا؟ حیا ہوگا۔ حیا ہوگا تو وہ گناہ سے بچے گا، اگر حیا ہی نہ ہو تو پھر انسان اخلاق عالیہ سے محروم ہو جاتا ہے، اعلیٰ کردار سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی تو جو ہستی سب سے آگے نظر آئی بولیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آئی۔ میں کون سی مثال آپ کے سامنے رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد ہے جس کو ہم مسجد نبوی شریف کہتے ہیں، اس کی جگہ کس نے خرید کر وقف کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔
پھر مسجد نبوی کی توسیع کا جب وقت آیا، اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہی مسجد نبوی کی زمین تنگ ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ساتھ والی زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے؟ کون آگے بڑھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیر روما کا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، تفصیل میں جانے کا چونکہ وقت نہیں ہے۔ 35,000 درہم کا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا بیر روما۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ مسجد کے لیے معاملہ ہو، پانی کے لیے معاملہ ہو یا کسی غزوہ کے لیے معاملہ ہو، جب بھی اسلام کی تحریک کو، اسلام کے مشن کو مال کی ضرورت پیش آئی تو جس ہستی نے سب سے زیادہ مال، سب سے بڑھ کر، آپ چونکہ مالدار بہت تھے، اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ مال کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ مال دے، پر مال ایسا دے جو راہ اسلام کے اندر خرچ، مال وہ ہو جو اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ ہو۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور 300 گھوڑے، 300 اونٹ میری طرف سے پالان سمیت، ساز و سامان سمیت، اوپر جو مجاہد بیٹھے گا اس مجاہد کے ساز و سامان سمیت، پھر 1000 دینار حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کیے اور عرض کیا، حضور یہ ان 300 اونٹوں کے علاوہ ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ 300 اونٹوں کے علاوہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اتنے خوش ہوئے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، اے میرے مالک، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے جنت میں جانے سے نقصان نہیں پہنچائے گا، تیرا ہر عمل نیک ہوگا، تیرا ہر عمل خیر ہوگا، تیرا ہر عمل مستحسن ہوگا۔ حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی خوشخبری حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمائی کہ عثمان شہید ہے۔ عثمان کے ہر عمل کے نیک ہونے پر مہر ثبت خود زبان رسالت مآب نے لگائی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جس کے دل میں اس کے باوجود بھی بغض ہو، نفرت ہو، کدورت ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جو آپ کو برا بھلا کہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچا رہا ہے۔ اور یہ بات آپ کی خدمت میں بطور خاص رکھنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، ایک مرتبہ جنازہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کیا گیا، حضور کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے دل کے اندر میرے عثمان کے لیے بغض ہے، اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں، اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بغض ہے، کدورت ہے، تو آپ کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ، چونکہ سادگی ہے نا، بھولا پن ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو جی خیر ہے، میت تو جو بھی ہے، ہمارا امام تو سنی ہے نا جی آگے کھڑا ہوا۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا، امام اگرچہ سنی بھی کھڑا ہو، جب جنازے کا موقع ہو تو پھر اعتبار صرف امام کا نہیں ہوتا، اعتبار میت کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، نوٹ یہ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آپ اس قدر سخی تھے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک شام کا رہنے والا کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، مقروض ہوں، مجھے کچھ قرضے کی حاجت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں معاشی طور پر، میں تمہیں ایک شخص کا پتہ بتاتا ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تجھے مال مل جائے گا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں آپ کا پھر نام جا کر بتاؤں اس شخص کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس ہستی کے پاس تمہیں بھیجنے والا ہوں وہ کسی کا نام نہیں پوچھتے،
وہ کسی کا حوالہ نہیں پوچھتے. کہا پھر کوئی دلیل بتا دے کہ میں ان کو جا کر کیا دلیل دوں. فرمایا وہ اتنے سخی ہیں جہاں پر جا کر تیری سوچ ختم ہوگی وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوگی. وہ دلیلیں نہیں مانگتے, ٹٹولتے نہیں ہیں. تو ان کے پاس چلا جا, بس جا کے اتنا کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور رسول اللہ کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص چلا گیا. اب جب اس نے دروازے پر دستک دی, حضرت سیدنا عثمان غنی سخاوت کے بادشاہ کے دروازے پر جب دستک دی تو اندر سے ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. پتہ کس بات پر؟ آپ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ جب تم نے دودھ پینا ہوتا ہے تو دودھ کے اندر شہد نہ ملایا کرو, فضول خرچی نہ کیا کرو, کفایت شعاری سے کام لیا کرو. بھئی جب دودھ خود میٹھا ہے تو اس کے اندر شہد ڈال کے اس کو اور میٹھا کر کے تم کیوں کفایت شعاری نہیں کرتے ہو؟ آپ اس پر ڈانٹ رہے تھے. وہ جو شخص دروازے پر دستک دے رہا تھا اس نے سوچا بھئی بتانے والے نے تو بہت بڑا نام بتایا ہے, اب یہ شہد پر بھی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مجھے کیا دے گا. کہا چلو پھر بھی بھیجنے والے نے بھیجا ہے, اب بات تو کر لینی چاہیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور آپ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ مجھے آنے میں کوئی 1-2 منٹ تاخیر ہو گئی ہے, بچوں کو کوئی بات سمجھا رہا تھا, معاف کر دینا. تجھے تکلیف ہوئی ہے دروازے پر انتظار کرنے کی. بٹھایا, اس کو دودھ پلایا اور وہ بھی شہد والا, بعد میں حلوہ بھی کھلایا کھجور کا. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں تو حیران تھا کہ یہ شخص تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے شہد اور دودھ کے معاملے پر, تو مجھے کیا دے گا, تو میرے لیے اتنا کچھ آ گیا ہے. خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تواضع خاطر مدارت کرنے کے بعد پوچھا بتائیے آپ کس معاملے میں تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا جی کچھ مقروض ہوں, قرضے کی حاجت ہے. آپ نے یہ سننا گوارا نہیں کیا کہ کتنا قرضہ ہے, تجھے کتنا چاہیے. وہ شخص دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے 3000 دینار اگر مل جائیں تو میرے لیے کافی ہوں گے. لیکن حضرت عثمان غنی نے بس جب اتنی بات سنی کہ مقروض ہوں, فرمایا بس خاموش ہو جا. آپ نے اپنے غلام کو آواز دی. غلام ایک اونٹ لے کر حاضر خدمت ہوا جس اونٹ کے اوپر 6000 دینار لدے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ 6000 دینار میں تجھے تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں, قرضہ نہیں دے رہا تجھے. آپ نوٹ کر رہے ہیں, تجھے قرضہ نہیں دے رہا, تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں, یہ لے جا. اب وہ شخص بڑا حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جناب یہ تو میں لے جاؤں گا, تو اونٹ واپس کون لے کر آئے گا؟ عثمان غنی نے ارشاد فرمایا او بھولے بندے, تجھے پتہ نہیں ہے تو کس کے پاس آیا ہے. تجھے جو کچھ دیا ہے واپس لینے کے لیے نہیں دیا, دینار بھی تیرے ہیں, اونٹ بھی تیرے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ شرک و شریف. اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. جس شخص نے بتایا ہے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, اس نے سچ ہی بتایا. بندہ تو واقعی بہت بڑا ہے, بندہ بھی بڑا ہے, بندے کی باتیں بھی بہت بڑی ہیں. جاتے وقت اس نے شکریہ ادا کیا ہاتھ جوڑ کر. آپ نے ارشاد فرمایا میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں, شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کا جا کے ادا کرنا جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے. جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب میں بالکل مختصر اختصار کے ساتھ آخری 1-2 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش کر سکوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج 35 ہجری کے اندر آپ شہید ہوئے. اور یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے, دکھ ہر ایک کا دکھ ہی ہوتا ہے, غم ہر ایک کا غم ہی ہوتا ہے. وہ بھلا کسی ولی کا ہو, کسی تابعی کا ہو, کسی صحابی کا ہو, کسی نبی کا ہو. ہم عام طور پر غم کربلا کو تو بیان کرتے ہیں لیکن غم عثمان کو ہم بھول جاتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے اوپر ظلم اس قدر ہوا کہ 40 دن تک آپ کا پانی بند رکھا گیا. جس نے بیر روما مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور جس نے مسجد نبوی خرید کر بھی وقف کی, بعد میں توسیع بھی کی,
اس کو 2 نفل پڑھنے کی اجازت نہ دی گئی مسجد نبوی شریف کے اندر. آپ مجھے بتائیں کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہت ظلم ہے، اس سے بڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تو اس وقت آپ روزے سے تھے. بولیے کس سے تھے؟ روزے سے تھے. اور 40 دن پانی بند رہا ہو اور پھر بھی عثمان کا روزہ ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ نوٹ کیجئے گا اس کو. ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں کسی معمولی سی تکلیف کی بنیاد پر، لیکن یہاں اندازہ لگائیں کیا تقویٰ کا مقام ہے، پارسائی کا مقام کیا ہے، خوف خدا اور ورع اور خشیت و للہیت کا کیا مقام ہے کہ آپ 40 دن کے پیاسے ہیں لیکن جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت حالت روزہ سے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو شہادت سے قبل بشارت دے دی تھی، اے عثمان آج کی افطاری تیری میرے پاس ہے. آج ہم مل کے افطاری کریں. ہائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قطرے قرآن مجید کے اوراق پر گرے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ عثمان غنی آپ کا مقام کتنا بلند ہے. قرآن کی تلاوت کرتے اور حالت روزہ میں جس کی شہادت ہوئی ہو. حضور کا فرمان ہے نا، جس حال میں کسی کی موت ہوئی ہوگی وہ وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا، اس کا انجام بھی اسی کام پر ہوگا. عثمان غنی جب اٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں آپ وہ ہستی ہیں جو ایک رکعت کے اندر قرآن مجید ختم کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ کی کتاب سے اتنا شغف تھا کہ آپ قرآن مجید کے حافظ تھے، کاتب وحی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، مگر قرآن مجید ہمیشہ دیکھ کر پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا عثمان آپ دیکھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا دیکھ کر اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی مل جائے، زیارت قرآن کا ثواب. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے اندر آج بھی آرام فرما ہے. اللہ کریم آپ کے مزار مبارکہ پر ان گنت کروڑ ہا کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں آپ کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق، ان کا حلم، ان کی برداشت، ان کا صبر، ان کا خوف اور ان کی طبیعت کے اندر نرمی اور ان کی سخاوت آج ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنانی چاہیے تاکہ صحابہ اکرام کا اخلاق ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو. اللہ کریم اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے.